अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इससे पूरी दुनिया में जंगें जारी हैं, हर तरफ आग ही आग है, हर तरफ गोले बारूद का धुआं उड़ता नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में अब दुनिया किस तरह बढ़ती जाएगी? ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग एक दाहिने खड़ी है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में आलमी दुनिया किस तरफ देख रही है और किस तरफ बढ़ती नजर आ रही है? कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है और सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो कितना कलीदी होने जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ को मोहताज नहीं, रियाज आजिज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नवीर। रियाज साहब, आप सीनियर सहाफी हैं, ईरान के हवाले से आपकी बड़ी बारीक नजर है। मैं जरा चाहूंगा कि ईरान के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है इसका जरा अहाता करें कि ये सूरत हाल क्या है, क्यों है, और इतनी हम सब ने एक्सपेक्ट की थी कि ये सूरत हाल यहां तक पहुंच जाएगी? नहीं, ये ठीक है आपकी बात कि तवक्को तो नहीं थी कि ये जंग शुरू होगी, क्योंकि इस जंग के नताइज बहुत ख़तरनाक थे और जो सबको नज़र आ रहा था, ख़ास तौर से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को ये बिल्कुल ठीक ठीक नज़र आ रहा था कि होने क्या जाएगा। और ईरान की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान भी था कि अगर हम पर हमला हुआ तो फिर हम अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर हमला करेंगे जो कि मिडल ईस्ट में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उसमें हम्म। सऊदी अरब है, उसमें दुबई है, कुवैत है, कतर है, उर्दन है। तो इन तमाम कंट्रीज़ में इंस्टॉलेशन, मिस्र है, बहरीन है। ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पे बड़ी इंस्टॉलेशन मौजूद हैं और अमरीकी फ़ौजें या अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। तो उस पर उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था कि हम इन पर हमला करेंगे। तो ये कोशिश ये कर रहे थे सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ये जंग ना हो और सूरत हाल किसी न किसी तरीके से बेहतर हो जाए। लेकिन चूंकि इसराइल का बहुत ज़्यादा अमल दखल है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं नेतन्याहू से। तो पिछली दफ़ा भी जब उन्होंने हमला किया था तब भी अमेरिकन जो कांग्रेस है या अमेरिकन पार्लियामेंट है वो इस हक में नहीं थी कि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन चूंकि नेतन्याहू की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पिछली दफ़ा भी हमला किया और इस बार भी हमला किया इसी ख्वाहिश के पेश नज़र, जिसका इतराफ़ उनके जो वजीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने किया गुज़िश्ता दिनों एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसमें उन्होंने ये माना कि हमने ये इजराइल ने जंग शुरू की और हमें कूदना पड़ा है इजराइल के पीछे। तो फिर बाद में उसका जो यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो तो ट्रंप साहब हैं, वो दुनिया से बहुत मुख्तलिफ आदमी हैं। उन्होंने अपने ही वजीर खारजा की बात की तरदीद कर दी। तो लेकिन बात तो अपनी जगह मौजूद है। हम्म। तो ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि ये एक्सपेक्ट इस तरह नहीं की जा रही थी जंग, जिस तरह ये शुरू हुई और अब इस तरह फैल गई कि ये 10-12 मुल्कों तक फैल गई है। और जाहिर है कि हमले ईरान की तो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं, उनके उनके जो चीफ को मार दिया, उनके सरबराह को मार दिया। तो ईरान का रद्दमल तो बिल्कुल फितरी है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब जो उसके साथ हुआ और जिस तरीके, क्या ये इंटरनेशनल लॉज इस बात की इजाजत देते हैं कि किसी मुल्क के सरबराह को आप इस तरह मारें? हम्म। जाहिर है कि नहीं। तो फिर आप जब वायलेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉज की और सारी दुनिया ये बात तो कर रही है, खुद अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि भाई आपने क्यों हमला किया, और हमला किया था तो उनकी जो सरबराह को आपने मारा है, तो अब रद्दमल तो आएगा। ईरानियन देखिए, अभी मैं ईरानियन सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं या उनके जो मुशीर हैं ईरानी सलामती के, उनका एक बयान था, बड़ा अहम बयान था कि उन्होंने कहा हम 5000 साल हमारी पुरानी तारीख है और हम अपनी तारीख का, हम अपनी सकाफत का, हम अपने मजहब का, अकायद का बका करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। ये बड़ा अहम जुमला है। ये मामूली बात नहीं है कि कौमी सलामती का मुशीर जो है इस तरह की बात कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे आके। तो ये सूरत हाल इसी तरीके से डेवलप हो रही है कि ईरान अब रद्दमल दे रहा है और सही। बड़ी, ये जिस तरह वो जिस लेवल पे जाके रद्दमल दे रहा है, ये भी बड़ी अहम बात है कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया। इतनी मजबूत ना तो उसकी आर्मी है ना उसकी नेवी है, बस उसके पास एक मिसाइल सिस्टम है और दूसरा उनके ड्रोन्स हैं जो इस जंग में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अच्छा रियाज साहब, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि जंग अमेरिका की नहीं थी, इसराइल की थी। कहा यह जा रहा है कि जंग में जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हैं। एफचीन फाइल का एक वाकया हुआ, उसके बाद से उनको इम्पीचमेंट का भी खतरा है, और आने वाले जो अमेरिका में जो इंतखाबात, अगर उसमें वो कामयाब नहीं होते तो यकीनी तौर पे उनकी इम्पीचमेंट और उनकी जो सदारत है वो खतरे में आ जाएगी।
آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ بنی ہے کہ ایران کے اوپر اس شدت میں حملہ کیا گیا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہی شخصیت ہے نا جو کہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جنگ رکوائی، اپنے آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی انہوں نے خود نامزد بھی کیا، پاکستان نے بھی بڑھ چڑھ کے نامزد کیا. تو ایسے کوئی تو وجہ بنی ہوگی نا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت آپ آگے بڑھ کے جنگ میں حصہ لے رہی. دیکھیے امپیچمنٹ رکوانے کا سبب یہ جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو جنگ اب امپیچمنٹ کا بڑا سبب بن رہی ہے. یعنی یہ ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ میں کہ اب یہ آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس عہدے پر بٹھا دیا ہے، اس کو اس صدارت سے ہٹاؤ. اس جنگ کے بعد یہ اس میں شدت آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپیچمنٹ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکوانے کے لیے جنگ کی، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب تو اثرات، وہ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ امپیچمنٹ کے لیے ماحول بہت زیادہ بن گیا ہے اس جنگ پہ، یعنی حملے کے بعد، خاص طور سے ان کے سربراہ کو، ان کی قیادت کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد. تو یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیے وہ برملا اس کا اظہار کر چکے. ایک کلپ میں ابھی گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ، ایک کسی صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں، نام ایگزیکٹلی مجھے ان کا یاد نہیں رہا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی زائنسٹ ہوں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جا رہی ہے. مذہبی ٹلڈ آپ نے دے دیا ہے اس جنگ کو. یہ 100% یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے. اس میں عیسائی کسی حد تک سپورٹر بن رہے ہیں. ابھی آپ نے وہ بھی ایک بیان سنا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، امریکن ایمبیسڈر جو اسرائیل میں تعینات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل اگر اس پورے خطے پہ قبضہ کر لے، یعنی سعودی عرب پہ، یعنی کویت پہ، یعنی جارڈن پہ یا مصر پہ، تو یہ اس کا حق ہے. یہ خدا نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ان سارے علاقوں پر قبضہ کرے. تو یعنی ایک کرسچن ایمبیسڈر جوئش جو فلسفہ ہے اس کی سپورٹ میں آ کے کھڑا ہو گیا. ایمبیسڈر ہے، کوئی مطلب ایک عام آدمی بھی نہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. یعنی کرسچنز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو کہ صرف یعنی اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فالو کرتے ہیں یا بہت زیادہ شدت پسند ہے مذہبی عقائد میں. تو یہ اگر دیکھیے، اگر یہ جنگ مذہبی شکل اختیار کر گئی ہے اور شدت آ گئی ہے، اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے، سعودی عرب کی طرف سے مسلسل دباؤ آ رہا ہے پاکستان پر، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کے کسی نتائج کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جنگ کہاں جا کے ٹھہرے گی، کہاں جا کے رکے گی. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوزیشن پہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. فی الحال تو یہ جنگ جو ہے وہ جنگ کی شکل کیا ہوگی اور ایران کی پوزیشن کیا ہوگی، اسرائیل کا کتنا نقصان ہوگا، اطراف کی کنٹریز کا کتنا نقصان ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے. ریاست میں اسی سوال کے ساتھ ایک چیز اور بھی جوڑ لیں. شاید یہ جنگ ایک عام حالات میں ہوتی تو ہم کہتے کہ کہیں نہ کہیں تھم جائے گی، لیکن ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد اب یہ جنگ کا جو پھیلاؤ ہے وہ کتنا وسیع ہونے جا رہا ہے اور اس کی لپیٹ میں کتنے ممالک آ جائیں گے؟ دیکھیں مڈل ایسٹرن کنٹریز تو آ ہی گئے نا. باری باری امریکہ، ایران حملہ کر رہا ہے انسٹالیشنز پہ، امریکن انسٹالیشنز پہ. اس میں سعودی عرب بھی آ گیا. دبئی میں تو میرے خیال ہے سینکڑوں اٹیک ہو چکے. اس کے علاوہ قطر آ گیا، اس کے علاوہ کویت آ گیا. پھر اب میرا خیال ہے گزشتہ روز انہوں نے ٹرکیہ پہ بھی حملہ کیا ہے. تو ترکیہ پہ بھی حملہ ہو گیا. سارے یہ کنٹریز تو آ گئے تقریباً. دیکھیے، اور شام اور لیبنان اور یمن ویسے ہی ایران کی حمایت میں کود پڑے ہیں اس میں. تو تقریباً 10-12 کنٹریز تو آ گئے. اب کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کی بھی انوالومنٹ تو ہے، بارڈر کنٹری ہے. اور دوسری بات یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے پاکستان پر کہ دونوں ممالک کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا وہ معاہدہ. مجھے تو لگتا ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے سارا، کہ پاکستان کو پہلے وہاں معاہدہ کروایا سعودی عرب کے ساتھ کہ تم پہ حملہ، ہم پر حملہ ہوگا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک روز قبل، یعنی ایران پر حملے سے ایک روز قبل طالبان سے پاکستان پہ حملہ کروا دیا. تو پھر طالبان کے جواب میں پاکستان یہاں انوالو ہو گیا. پھر آپ اسی دوران دیکھیں کہ وہاں پر مودی پہنچ گیا وزٹ کے لیے اسرائیل، اور اس نے وہاں کچھ وعدے کر کے واپس چلا گیا، جس کو یہ احکامات دیے گئے کہ اگر پاکستان اس میں آئے جنگ میں تو آپ یہاں سے حملہ کر دینا. تو پاکستان کو تو انگیج کر دیا انہوں نے. یہ انٹر کنیکٹڈ ہے ساری چیزیں. تو یعنی سعودی عرب اب یہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھائی آؤ نا ہماری مدد کے لیے.
اب پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ اس کے اندر خراب ہو چکی ہے کہ وہ سعودی عرب کو راضی رکھے یا ایران کو راضی رکھے. ایران چونکہ بارڈر کنٹری ہے، وہ اس کے تعلقات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہاں سے اگر دباؤ آئے گا تو فائنلی پاکستان کو کسی ایک پوزیشن پر تو کھڑا ہونا پڑے گا، یہ مجبوری بن جائے گی پاکستان کی. تو صاحب یہ کتنے ممالک اس میں انوالو ہوں گے نہیں معلوم، کیونکہ پاکستان آئے گا تو پھر چائنا، پھر تو روس، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون کون سے کنٹریز جو ہے فوٹنگ کے ساتھ آئیں گے. لیکن پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے. آپ یہ اس بات کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی وضاحت جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سینٹ میں آ کے ان کو کرنی پڑی کہ بھائی ہماری پوزیشن کیا ہے. وہ کہنے لگے ہم نے ان کو بھی سمجھایا، ہم نے ان کو بھی سمجھایا اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا. حالانکہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. تو پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے اس معاملے میں، اور کنٹریز کتنے انوالو ہوں گے وہ نہیں معلوم کہ اس کا فگر کتنا آئے گا. لیکن یہ سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز دیکھیے، اسٹریٹ آف ہارموز کو انہوں نے بند کر دیا. اب اس سے تو ساری دنیا متاثر ہے نا. اب آپ اس میں کس کو، یعنی یورپ بھی متاثر ہے. اب یورپ ظاہر ہے کہ ایران کے شروع سے خلاف ہے، تو وہ آئندہ بھی وہ اس کے فیور میں تو نہیں جائے گا نا ان حالات میں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی گئی ہے. تو اپنا ہارمز اس وقت دنیا میں 20-25% ٹریڈ وہیں سے گزرتا ہے دنیا. بالکل. تو وہ بند کر دی گئی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ملک اس کے اندر انوالو ہوں. ریاست ایز یو سیڈ کہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، ایک بڑی پلاننگ سے بہت ڈاٹ کنیکٹس ہو رہے ہیں کہ ایک جانب پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستان افغانستان کے درمیان جو چھوٹی موٹی جھڑپیں تھیں وہ جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. اسی دوران نریندر مودی کا اسرائیل جانا، نیتن یاہو سے ملاقات کرنا، اور اسی دوران اسرائیل کا امریکہ کو اس بات کے لیے قائل کر لینا کہ اب ایران پر حملہ کیا جائے. سر یہ تو آپ جو تصویر کھینچ رہے ہیں یہ تو ایک بڑی خوفناک سی تصویر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شطرنج کی جو بساط ہے وہ اب بچھائی جا چکی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ خود امریکہ اور اسرائیل اپنے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ جو ہے اتنی آسانی سے رکے گی نہیں. اگرچہ ایران میں لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے غالباً، یہ بات بالکل کلیئر ہے، اور یہ بات میں متعدد فورم سے اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایران کے اندر اتنی فائٹنگ کیپیبلٹی نہیں ہے. اس کے اندر اس کی نہ تو اتنی ٹرینڈ جو ہے وہ آرمی ہے جو پروفیشنل ٹرینڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل سطح کے مطابق، نہ اس کے پاس اکوپمنٹس ہیں، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے. بس اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے پاس حوصلہ ہے، دوسرا اس کے پاس ڈرون اور میسائلز ہیں. اب اس کی ٹیکنالوجی، مارکو روبیو کا اس کے حوالے سے بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. مارکو روبیو نے پچھلے دنوں کہا کہ ایران جس تیزی سے میزائل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ امریکہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور امریکہ کے پاس بھی وہ صلاحیت نہیں ہے. اس نے کہا کہ ایران ایک مہینے میں اگر 100 میزائل بناتا ہے تو امریکہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 انٹرسیپٹر بنا سکتا ہے. تو اس تناسب سے تو ایران بہت آگے ہے امریکہ سے اس ٹیکنالوجی میں. ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس کو نارتھ کوریا سے مل رہی ہے، روس سے مل رہی ہے، چائنا سے مل رہی ہے، مل کے تمام کنٹریز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ چائنا امریکہ کے حق میں تو نہیں ہے، روس امریکہ کے حق میں تو نہیں ہے، نارتھ کوریا امریکہ کے حق میں. یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً دفاعی اعتبار سے بھی کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹ کر رہے ہوں گے، ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہوں گے. لیکن بہت زیادہ ٹرینڈ ان کی فوج نہیں ہے، نہ ان کے پاس جدید اکوپمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے. یہ اتنی جلدی جنگ رکنے والی مجھے نظر نہیں آتی. امریکہ کی طرف سے مسلسل، اور ایک امکان اپنی جگہ موجود ہے کہ جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہوئی ہے کہ وہ تمام کنٹریز کو، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اس نے انوالو کر لیا ہے اور ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سارے مل کے پھر امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ یہ اٹیک روکو، آپ روکو تو پھر وہ روکے گا اٹیک، یعنی ایران روکے گا. تو وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ ان کا قائد کو مار دیا آپ نے، ان کے جو سربراہ لیڈر کو مار دیا، سپریم لیڈر کو مار دیا، تو وہ اپنا انتقام تو کسی نہ کسی شکل میں لیں گے. اور دیکھیے یہ جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز بڑے معصوم بن رہے ہیں، یہ اصل میں ایبیٹرز ہیں، یہ سپورٹرز ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. یہ انہوں نے اپنی سرزمین دی ہے ان کو، اور ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹیک کریں، تو وہ اٹیک کر رہے ہیں. اب وہ اٹیک ایسا ہے جیسے پچھلے دنوں وہاں اٹیک ہوا، سعودی عرب میں ایک اٹیک ہوا ان کی آئل ریفائنری پہ،
जी। تو ایران نے شدت سے اس کی تردید کی کہ ہم نے نہیں کیا، ایمبیسی پہ اٹیک کیا انہوں نے کہا ہم نے امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا، لیکن ہم نے آئل انسٹالیشن پہ اٹیک نہیں کیا۔ تو یہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اٹیک ایسی صورت میں ہوگا تو خود اسرائیل بھی ایسی اٹیک کر سکتا ہے، اپنے موساد کے ایجنٹوں سے کروا سکتا ہے، کہ تاکہ انوالو کرے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو۔ وہ یہ چاہتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اس میں انوالو ہو کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں۔ جو طاقت نہیں ہے، جو ہمت حوصلہ نہیں ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، وہ ایک عیاشی کی زندگی، وہ اس طریقے کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ان لڑنے کی تو کیپیسٹی نہیں ہے ان میں۔ اگر وہ لڑنے کے لیے کہیں انہوں نے رکھے ہوئے بھی ہیں تو باہر کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، فوجی جو ہیں ان کے زیادہ تر باہر کے ہیں، کبھی سوڈان کے، کبھی پاکستان کے، کبھی کہیں کے، یعنی یہ ان تمام ممالک کے، غریب ممالک کے انہوں نے فوجی جمع کیے ہوئے لڑنے کے لیے۔ تو وہ خود تو نہ لڑ سکتے ہیں، نہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کا حوصلہ ہے لڑنے والا۔ تو اب امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک کنٹریز یہاں سے بھی اٹیک شروع ہوں ایران پر، جو وہ یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ اٹیک کیے تو پھر ایران زیادہ شدت سے حملے کرے گا۔ تو بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن بہرحال ایران کا حوصلہ تو اپنی جگہ نظر آ رہا ہے۔ ریاست، آپ جو بات کر رہے ہیں چیزیں ایسا لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہیں، کیونکہ ایران کے سپریم کمانڈر کو شہید کیا گیا، وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ اسرائیل کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ امریکہ کی جو پوزیشن ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ہے، تو وہ ایک غیر فطری انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کسی بڑی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اور ایران تو سرحد جوڑے بیٹھے ہیں ساتھ میں، تو اس کا اثر پاکستان میں کتنا ہوگا؟ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ایٹمی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس امکان کو کلی طور پر تو ہم مسترد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، بہرحال ایک یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے، بالکل ہے۔ اور وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر اس طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا، اس لیے کہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اب ایران کو نمٹانے کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ جو ہے پاکستان ہے۔ یہ مسلسل میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے بات، جس کی وضاحتیں بھی حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں، بہت سارا جو ہے وہ اپنے اپنے اینگل پہ لوگ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ رائی ہے تو پہاڑ بن رہا ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اندرون خانہ۔ تو پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے، اور اس میں پاکستان کس طرف جا کے کھڑا ہوگا یہ بھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام اور سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ اور ہے۔ زبردست قسم کے مظاہرے آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، زبردست قسم کی، اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ جماعت اسلامی بھی کنڈیم کر رہی ہے، جے یو آئی بھی کنڈیم کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کنڈیم کر رہی ہے ان اٹیکس کو، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان جا کے اس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی سوچ اور ہے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت کی سوچ اور ہے۔ تو یہ تصادم ہے۔ اس حالت میں پاکستان کیا ایران کے خلاف جا سکتا ہے یا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ آنسر از نو، لیکن اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر سعودی سوری عرب قطع کلامی کر رہا ہوں، اس چیز کو ایک چیز سے جوڑ بھی دینا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو جنگ کے بعد اگر ایران کے علاوہ سب سے بڑا انسانی جانوں کا نقصان ہو پاکستان میں ہوا، ایک واقعہ ہوتا ہے کراچی میں، ایک واقعہ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، اور وہاں پہ انسانی جانیں جاتی ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں۔ سر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا شاید حکومت کے لیے بھی، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا حکومت کے لیے کسی بھی طرف آگے بڑھنا؟ نہیں، اسی لیے تو پاکستان کی کوشش یہ ہے، جو موجودہ حکومت ہے وہ تو اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا۔ ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ اس صورتحال پر قابو پانے میں بالکل ناکام ہے، اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں یا ہم سعودی عرب کا۔ وہ بین ابھی بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو پاکستان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اس لیے کہ پاکستان کا ایک سورن ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ تو اگر ایگریمنٹ ہے اور وہ معاہدہ کسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے، یعنی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، اور پاکستان کو آسمان پر، دیکھیے پاکستان کی تعریفیں اتنی کی گئی ہیں امریکہ اور دیگر کنٹریز کی طرف سے، خود سعودی عرب کی قیادت کی طرف سے لیکن پاکستان کی عسکری ریاست قیادت۔ سوری قطع کلامی، پھر قطع کلامی کروں گا، کہ وہ جو حملے ایران کر رہا ہے وہ تو سر زمین کے ذریعے تو کر نہیں رہا نا، وہ تو ہواؤں کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے کر رہا ہے، اور وہاں پہ
امریکہ کا اتنا بڑا سسٹم لگا ہوا ہے سر، وہ ناکام ہو گیا، یو اے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے سر، تو پاکستان آرمی تو پھر اس کی کیپیسٹی یو ایس آرمی کے مقابلے تو کم ہے نا، یہ تو تسلیم کریں گے نا ہم۔ نہیں، وہ کم ہے اس کی کیپیسٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان ان کے مد مقابل جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ بات کرے گا، یہی تو سوال ہے۔ سوال تو یہی ہے کہ پاکستان کیا ان کے خلاف لڑے گا، ایران کا ساتھ دے گا، یا پاکستان ایران کے خلاف لڑے گا؟ تو آخر میں اگر بہت مجبوری ہوئی تو پاکستان سعودی عرب ہی کا ساتھ دے گا، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہی کا ساتھ دے گا، اس لیے کہ جو عسکری قیادت ہے اس کی اتنی تعریفیں کی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ایسا آسمان پہ پہنچایا ہوا ہے کہ ان کے پاس بولنے کا منہ ہی نہیں چھوڑا، انہوں نے زبان ہی نہیں چھوڑی اس قابل کہ وہ اس پہ کوئی ایسی امریکہ کے خلاف بات لا سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جا کے وہاں پر اس معاہدے میں بیٹھ گئے، یعنی بورڈ آف پیس میں آپ نے شرکت کر لی، اگرچہ اور بھی کنٹریز 8 کنٹریز دنیا کے مسلم ممالک اس میں شامل ہیں جو بڑے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے اور ترکیہ ہے اور سوڈان ہے اور کنٹریز ہیں، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں بورڈ آف پیس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کنٹریز ایک ہی سوچ کے حامل ہے، اور اس وقت پاکستان کی پوزیشن بہت نازک ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا انالیسس غلط ہو کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی، اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کہیں مصالحت کی بات ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ایران کی اسٹریٹجی ممکن ہے کہ یہ ہو کہ وہ حملے کر رہا ہو مڈل ایسٹرن کنٹریز پر اس خیال سے کہ یہ پھر جب ہم حملے کریں گے تو یہ جا کے اپنے آقا کے سامنے روئیں گے اور اس سے کہیں گے یہ روکو، تو شاید پھر یہ جنگ رک جائے، تو پھر تو شاید کوئی امکان ہو، ادروائز تو اس کے جنگ کے رکنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ کہ بار بار مسلسل پھر اعلان ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی قیادت جو آئے گی، جو خامنائی پرو ہوگی یا خامنائی کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے منصب کو ریپلیس کرے گی، تو ہم اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے، تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ آپ پھر وہ ظاہر ہے کہ اپنی آخری حد تک جائیں گے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں انہوں نے بھی اور کوئی غالباً یہی پلاننگ کر وجہ کے ہے کہ رکھی نماز ہوگی نا۔ جنازہ کا جو کی بات کی جا رہی تھی، وہ آخری رسومات کی بات کی جا رہی تھی، اس کو بھی مؤخر کیا گیا ایران کی جانب سے۔ نہیں، موقع بالکل کیا گیا ہے، اور ایک نماز جنازہ ادا بھی کر دی گئی ہے وہاں پر، یعنی عراق میں غائبانہ نماز جنازہ، مجھے نہیں پتا، ممکن ہے کہ وہ جسد خاکی وہاں پہنچا دیا گیا اور وہاں وہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہو، کیونکہ ایک بہت اہم نقطہ آپ کو بتاؤں کہ اہل تشیعوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی ہے، یعنی اہل تشیع غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے پر بلیف نہیں رکھتے ہیں، تو عراق میں بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیعوں کی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ، تو جیسے ممکن ہے کہ وہاں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہو اور ان کی تکفین بھی ادھر ہی کر دی جائے، تو یہ اپنی جگہ امکان موجود ہے۔ جیسے آخری 2 منٹ، اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نامزد کیا فار نوبل پیس پرائز، کیا پاکستان اب بھی اس نامزدگی کو برقرار رکھے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس میں رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا، ایک تو دیکھیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ جنگ اس طریقے سے انہوں نے شروع کی ہے اور یہ جنگ تباہ کن ہے اور بڑی حد تک تباہی پھیل چکی ہے، تو اب تو ان کا یہ زبان ہی نہیں ہے، وہ وہی نہیں ہے کہ وہ لے جا کے یہ بات کریں خود ڈونلڈ ٹرمپ کہ بھائی مجھے پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جائے، اس لیے کہ وہ ساری جو جنگیں وہ رکوانے کا دعوے کر رہے تھے وہ یہاں سب ختم ہو گیا، کہ آپ نے ایک ایسی جنگ شروع کر دی کہ جس میں آپ نے اپنے جو خود اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنا مخالف کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب خود اپنے آپ کو بھی نامزد نہیں کروانا چاہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر کروانا بھی چاہیں گے تو پاکستان جیسے کنٹری کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ اس طرح کی دوبارہ سے کوئی نامزدگی کرے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس طرح کو کرے گا۔ بہت بہت شکریہ ریاض عاجز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس وقت ہم نے گفتگو کی کہ کس انداز سے پورا سلسلہ ہے جو ایپسٹین فائل سے شروع ہوا اور پھر غالباً اس کو دبانے کے لیے، اس کو میلو ڈاؤن کرنے کے لیے پھر ایک شطرنج کی بساط سجائی گئی، اور پھر کس انداز سے پاکستان کو کہاں انگیج کیا گیا افغانستان کے ساتھ صورتحال، اور پھر ایران میں جو کشیدہ صورتحال ہے، اب یقینی طور پہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے۔ ڈائلاگز کی کوئی بات نہیں کر رہا، امن کی کوئی بات نہیں کر رہا، اور جس انداز سے نقصان اب ہو چکا دونوں طرف، شاید ایران کی طرف زیادہ، اب یہ جو فاصلہ ہے مزید بڑھتا دکھائی دے گا، اور یہاں سے رجوع ہونے کی جو معاملات ہیں وہ تقریباً ناممکن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔